अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अहम इजलास था आज, लेकिन वजीर आला केपी उसमें शामिल नहीं हुए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से बात करेंगे कि विफाक और सूबे के दरमियान जो खलीज है इसको क्या पुर करना अब मुमकिन रहा भी है या नहीं। उसके बाद जंग बंदी जो हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्या ये आर्जी है या ये लगता है कि मामला भी मजीद कॉम्प्लिकेट होगा। इस हवाले से दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आखिर में केपी में जो तब्दीली आई है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और जो एडवाइजरी काउंसिल का आइडिया है ये कहां से आ रहा है और उसका मकसद क्या है, जरा थोड़े इसकी हकायक जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर से पहले जो कुछ एक अहम फैसला लिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। टीएलपी जो कि हमने देखा हर कुछ साल बाद सड़कों पर आ जाती है, रस्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, शहरियों की जिंदगी मुश्किल होती है। आज उस हवाले से जो फैसला पंजाब हुकूमत ने लिया और विफाक से दरख्वास्त की है कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए, इस फैसले के हवाले से इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या मंदरजात हैं, आज अजमा बखारी साहिबा ने बताया। जरा मुलाहिजा कीजिए। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए मंजूरी दे दी है। वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करना, जलाओ घेराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इसके ऊपर कुछ गिरफ्तारियां भी ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी हैं। अब पंजाब के अंदर कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी के पास गैर कानूनी असला मौजूद है, 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना असला जमा करा दें। जिसने इश्तियाल अंगेजी फैलाई है, जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस मामले पे अब देखते हैं कि विफाक के आगे क्या कार्रवाइयां होती हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ औकात के ऊपर जब इस तरह की तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। इस मरतबा इसका मंतकी अंजाम क्या होगा हम भी देखेंगे। इसके अलावा जो एक अहम खबर और है वो ये है कि आज एक अहम इजलास हुआ पाक अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। वजीर आजम के सेरे सदारती इजलास था, वहां पर सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब शरीक नहीं हुए। मुजम्मिल असलम साहब को भेज दिया गया। आज ये अहम इजलास था और क्यों वो शरीक नहीं हुए इस हवाले से उन्होंने फिर एक लंबी चौड़ी ट्वीट की जिसमें उन्होंने बताया कि जो पॉलिसी गाइडलाइंस उनको चाहिए थी इमरान खान साहब से चूंकि मुलाकात नहीं हुई, इस वजह से वो किसी ऐसे मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उनके सूबे के अवाम की मैंडेट की तौहीन होती है। और उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वफाकी हुकूमत उनको इमरान खान साहब से मुलाकात करवाए ताकि फिर वो आगे इस मामले के ऊपर बढ़ सकें। ये उन्होंने अपनी तमाम कानूनी टीम्स को एक्टिवेट किया हुआ है, ये उनका मौकफ था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वजीर आजम साहब ने उनको मुलाकात करने से पहले एक फोन कॉल की थी और कहा था जी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए है, मिलकर जो है आगे सूबे को चलाना चाहिए है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त विफाक और सूबे में इस वक्त ठनी हुई है। जो विफाक है वो जिस तरह से मामलात को लेकर चलना चाहता है, सूबे और उसके दरमियान आइडियोलॉजिकल मसाइल बहुत ज्यादा हैं। ऑपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी एक अहम मसला है। जो मुलाकात है इस पे हमें लग रहा है कि दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा इस वक्त मामलात ये बढ़ते जा रहे हैं और ये पहली मीटिंग ना होना और पहले ही इजलास में ना जाना इस क्लैश को कई गुना आगे बढ़ा देगा। शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है। हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। और आप लोग मेहरबानी करें, मुझे मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ। इसके अलावा शौकत यूसुफजई साहब हैं, साबिक सूबाई वजीर केपी हैं। अभी चूंकि काबीना का दोबारा वहां पर एक पूरा मामला है वो तय होना है, वो डिसाइड होना है, तो भी मालूम नहीं कि ये अगली काबीना में इनका स्टेटस क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। यूसुफजई साहब आपसे आगाज करते हैं। आज एक अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, बड़े बड़े कौमी सलामती उमूर के इशूज डिस्कस होने थे। वजीर आला केपी उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने एक नुमाइंदे को मुजम्मिल असलम साहब को भेजा। क्या ही अच्छा होता वजीर आला साहब उस मीटिंग में शामिल होते, क्यों नहीं हुए शामिल? देखिए बहुत सारी चीजें अब तो काफी आगे बहुत सारे वो चीजें आने वाली हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वफाक और सूबे के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको अब ओवरकम करने के लिए वफाकी हुकूमत को इक़दाम करने पड़ेंगे। क्योंकि अब तक तो देखें जो नया सीएम आया है उसके इलेक्ट नामजदगी के साथ ही वफाकी हुकूमत ने उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की कि जी ये तो दहशत गर्दों का सहूलतकार है और ये फंडिंग लेता है। तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो थोड़ा सा वो तलखी भी पैदा हुई। फिर उसके बाद जो कल से वो उन्होंने कोशिश की कि वो इमरान खान से मुलाकात करे ताकि आगे जो भी
ایشوز ہوں پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے اور صوبے کے اور حوالے سے، تو وہ گائیڈ لائن لے سکے، لیکن وہ بدقسمتی سے ان کو موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے پنجاب حکومت سے اپروچ کی، پھر پرائم منسٹر سے درخواست کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میرے خیال سے اگر وہ ہو جاتا تو اتنی بڑی بات نہیں تھی. ان کے پاس ایک گائیڈ لائن ہوتی اور وہ گائیڈ لائن آج وہ خود آ کے بیان بھی کر لیتے تھے، لیکن اب تو بالکل ایک تو نیا ہے بالکل، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کرے، اور تاکہ کافی عرصہ ہو گیا ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی تو ان کو بھی تو پتہ لگے نا کہ بھئی کیا، کیونکہ ہمارا تو ایک ہی لیڈر ہے، ہم تو اسی سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اگر اس سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو دو تین باتیں کی نا. اب میں نے آپ کا موقف سن لیا، اس میں 2-3 باتیں مجھے اہم لگی. ایک تو یہ کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے ملنے نہیں گئے، تو جب تک پھر حکومت خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائے گی تو اس طرح کے اعلیٰ سطح اجلاس کے اندر وہ نہیں جائیں گے. دوسرا، جب گائیڈ لائن لینے کی بات ہے تو ایک صوبہ ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، کوئی طریقہ کار ہے، وفاق کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ان کے لیے کیا گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے اگر کوئی قومی سلامتی کا اس طرح کا اجلاس ہوگا؟ دیکھیں، اگر عام صورتحال ہوتی نا تو بالکل ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ایک اسپیشل سچویشن ہے نا. اس اسپیشل سچویشن میں ظاہر ہے پھر ان کو جب چینج کر کے لایا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ گائیڈ لائن تو لینی پڑے گی. اور ہمارا تو ایک ہی لیڈر ہے، کوئی دوسرا لیڈر ہے بھی نہیں کہ دوسری طرف لیکن آپ کی جو بار بار گفتگو کر رہے ہیں نا گائیڈ لائن لینی پڑے گی، اس سے لگتا ہے جو کیپیسٹی کے اور صلاحیت کے سوال پھر اپوزیشن اٹھا رہی ہے نا، یہ تو پھر آپ اسی بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں کہ شاید صلاحیت نہیں ہے گائیڈ لائن لیے بغیر. ابھی دیکھیں، یہ تو جب نہیں، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ نیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں فرسٹ اپنے لیڈر سے ملاقات کروں اور ساری چیزیں ڈسکس کر کے آگے چلوں. پڑھا لکھا بندہ ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، پھر یوتھ کا لیڈر رہا ہے، پھر پارٹی میں رہا ہے، الیکشن لڑا ہے. کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ وہ آیا اور بالکل اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ بڑا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا ویژن کیا ہے اس کا. لیکن ظاہر ہے وہ اس کو پہلے اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے. آج کا اجلاس ایک بہترین موقع نہیں تھا اگر حکومت چاہتی. بالکل، یہ میں ان سے پوچھوں، یہ سوال میں نے ملک صاحب کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھوں نہیں. لیکن اگر حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی نا، اگر حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی تو آج حکومت موقع دے دیتی، ان سے وہ ملاقات کر لیتے. کل آج بالکل میٹنگ میں بھی ہوتے. تو دیکھیں، یہ تو ساری، اگر آپ دیکھیں ہر دفعہ وفاقی حکومت کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے ہمارے تو ناکام اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ملاقات نہیں کرانے دی. تو اگر ملاقات اس وقت ہو جاتی تو بڑی پیش رفت ہو جاتی. لیکن بدقسمتی ہے نا، کچھ لوگ ہیں وفاقی حکومت میں جو نہیں چاہتے کہ معاملات آگے بڑھیں. تو ظاہر ہے اگر اس طرح کے فیصلے اگر اسلام آباد میں ہوں گے اور صوبہ اس میں انوالو نہیں ہوگا تو یہاں تو صوبے کا مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے. اگر آپ مینڈیٹ نہیں مانتے وہ بھی ایک مسئلہ بنے گا. آپ کی اس بات سے میں اگری کرتی ہوں، لیکن آپ نے کہا نا کہ پڑھے لکھے انسان ہیں، سمجھدار ہیں، پالیٹکس سمجھتے ہیں، ان کا ایک ویژن ہے. تو آج بڑا ایک سنہری موقع تھا کہ اس میٹنگ میں جاتے اور یہ تمام جو دعوے ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے، بیکاز آپ کے سیاسی اپوننٹس ہیں نا، وہ تو کھیلیں گے اس میں پچ پہ، تو وہ زائل ہو جاتے. آج اس اجلاس میں نہ جا کے انہوں نے تو اسی بیانیے کو مزید مضبوط کیا نا. میں دیکھیں، یہ زائل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن دیکھیں، ہمیں وہ بغیر اس کے اپنے لیڈر سے گائیڈ لائن لے بغیر وہاں بیٹھ جاتا اور کوئی بھی فیصلہ. دیکھیں نا، یہ کوئی عام فیصلہ تو نہیں ہے. میں نے ابھی بھی ایک پروگرام میں کہا، میں نے کہ حلوہ بنانے کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں. یہ پاک افغان ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ترقی ہو. تو اس کے لیے دیکھیں جو ویژن عمران خان کا ہے وہ بھی تو شریک کیا جائے. اس نے تو آلریڈی کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ رہائی کرو، میں آپ کے لیے معاملہ حل کر کے دوں گا. تو اب یا تو دیکھیں نا، آپ نے معاملہ حل کرنا ہے یا پھر ضد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ضد کرنی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہی حال ہوگا. پھر ملک صاحب، کل فون کیا وزیر اعظم پاکستان نے، آج ہم رپورٹنگ دیکھ رہے تھے، اس میں انہوں نے نئے وزیر اعلیٰ صاحب کو مبارکباد دی، ساتھ چلنے کی بات کی. ملاقات نہیں کرنے دیتے آپ ایک صوبے کے سی ایم کو جیل کے اندر، وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے. اگر آپ واقعی چلنا چاہتے ہیں ساتھ مل کے، کتنی اہم میٹنگ ہے، اور ان کو ملاقات نہ کرنے دیں تو پھر تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کس نے برج کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. ایک نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے صوبے کے اندر، اس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہے، یہ جیل ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے
کہ یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل سمجھ کے میرے خیال سے وہاں پہ جا کے باہر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ شاید کوئی کافی شاپ ہوگی وہاں پہ بیٹھ کے ہم گپیں لگا کے آ جائیں گے. معذرت کے ساتھ کل وہ الیکٹ ہوئے اور کل ہی ایک خط لکھ دیا کہ میری ملاقات کروائی جائے. مطلب 1 دن کے ٹائم اور 24 گھنٹے سے کم کا نوٹس, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفاق کو بھی سیکرٹری داخلہ کو بھی لکھا اور صوبے کی بھی ایڈمنسٹریشن کو لکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات اس تمام تر معاملے کے اوپر یہ ہے کہ کیا گائیڈ لائن لینی تھی. ٹھیک ہے وہ گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں, جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی اپنی پارٹی کا ایشو ہے, ہمیں سے سروکار نہیں. جب وزیر اعظم نے فون کر دیا, جب آپ کے پاس آپ کے صوبے کی عوام کا مینڈیٹ ہے اور اتنی امپورٹنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آن دا کانٹرز آف نیشنل سیکیورٹی مطلب وہاں پہ بات ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ یہ جو صوبہ افیکٹڈ ہے وہ کے پی کا صوبہ ہے, تو اس میں یہ نہیں, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ آ کے کوئی فیصلے جو ہیں وہ لیں یا ہمیں کوئی ایشورنسز دیں. بالکل یہ بات نہیں تھی, وہاں پہ ان کا آنا بنتا تھا. اس کروشل مومنٹ پہ یہ آتے, وہاں پہ بیٹھتے, بات سنتے اور کہہ دیتے وزیر اعظم کو کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا, بیکاز دس از واٹ آئی فیل. لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ خود تو اتنے فیصلہ کرنے کی سکت ہونی چاہیے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے. کیا علی امین گنڈا پور صاحب جب سابق وزیر اعلیٰ کے پی ہیں, کیا وہ ہر چھوٹی بڑی میٹنگ کے لیے وہ کہتے تھے میں جا کے پہلے کنسلٹ کروں گا؟ ان کی تو اس سی ایم شپ کے اندر ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں نئی کابینہ بننے سے پہلے اس کے اوپر ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی جو ان کو مفید اور مفت مشورے دیا. یہ تو میں سوال ان سے پوچھوں گی نا کہ یہ پارٹی کیسے چلانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کہا جی یہ ہوٹل نہیں ہے, لیکن ملک صاحب ہم نے یہ دیکھا پچھلے چند ماہ کے اندر صبح 7 بجے بھی جیل کے دروازے کھلے, اعظم سواتی صاحب جیل میں ملنے کے لیے گئے. جب حکومت کی نیت ہو, پولیٹیکل انٹینٹ ہو, معاملہ سلجھانا ہو, تو پھر بغیر خطوں کے, بغیر کسی ٹائم فریم کے بھی ملاقاتیں کروا دی جاتی ہیں. پاک افغان تعلقات کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس کے بہت بڑے سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر حکومت چاہتی تو ملاقات کروا سکتی تھی, ملاقات نہ کروا کے آپ نے بھی پھر شاید یہ ڈاؤن پلے کیا ہے ان کے مینڈیٹ کو کہ بھائی چونکہ ہمارے لیے یہ مقدم نہیں ہے کہ آپ اس کے سٹیک ہولڈر بنیں. نہیں, بالکل یہ سٹیک ہولڈر ضرور ہیں اور بالکل پچھلے 12 سال سے اس صوبے میں ان کی حکومت ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کا جو انخلا ہونا ہے, جو ریپیٹریشنز ہونی ہے افغان سٹیزنز کی بھی یا ریفیوجیز کی یہاں پہ, تو اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی اور کے پی کی جو حکومت ہے وہ ایک سینٹرل پارٹ پلے کرے گی. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج میٹنگ میں آ جاتے تو پھر ان کی ملاقات بھی ہو جاتی, بٹ آئی تھنک ان کی جو شروعات ہے وہی درست نہیں ہے. یہ ابھی شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ یہ حلوہ تو نہیں ہے کہ اس میں میوے ڈلنے ہیں, البتہ یہ متنجن ضرور بنا دیا, حلوہ نہیں تھا, لیکن ان کو شروعات ہی اتنی جو ہے اس نوٹ پہ کی کہ آگے بھی میرے خیال سے سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ کوئی کوارڈینیشن رکھنے کی ان کی جو ہے کوئی تھنکنگ نہیں ہے یا کوئی جو ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے یہ کسی قسم کی کوارڈینیشن کسی لیول پہ رکھیں. اگر یہ تمام تر فیصلے اگر اڈیالہ سے ہی ہونے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پیرول پہ اگر مجھے رہا کر دیا جائے, دیکھیں پیرول پہ رہا کرنے کے لیے اس کے اپنے کوئی لوازمات ہیں. کیا انہوں نے کوئی درخواست دی مجھے پیرول پہ رہا کرنے کے لیے جو صوبے کی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے یا آئی جی جیل خانہ جات کو, اس کے بعد کیا پیرول بورڈ تشکیل دیا گیا, کیا کوئی ان کا پیرول آفیسر ہے؟ ابھی تو ان کے مختلف کیسز میں ٹرائل چل رہا ہے. ابھی یہ تو نہیں ہے کہ سارے کیسز میں سارا کچھ بائی دا بک ہو رہا ہے, بائی دا لا ہو رہا ہے, بائی دا رول ہو رہا ہے. جو آپ پروسیجرل باتیں بتا رہے ہیں بالکل کرنی چاہیے. تحریک انصاف کے لائرز کا یہ کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ اگر ان کو ملنا ہے پیرول کے اوپر, اپنے آپ کو باہر آنا ہے تو اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں نے کیا یہ طے کر لیا ہے بنیادی طور پہ کہ نئے سی ایم کے پی کے کو نہیں چلنے دینا, شروع سے ہی آپ کو پسند نہیں ہے, آپ لوگوں کو ان کے نظریات سے اختلافات ہیں, تو بس وہ کوارڈینیشن آپ لوگوں نے بھی نہیں بنانی, نہیں چلنے دینا؟ نہیں, دیکھیں وزیر اعظم نے اتنا بڑا دل کر کے ان کو فون کیا, ان کو مبارکباد دی اور ان کو کہا کہ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو, اور ساری انہوں نے جو بات, دیکھیں یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی وفاق بناتی ہیں, اور ہمارے لیے وفاق میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے لیے یہ چاروں برابر ہیں, اور وزیر اعظم کے لیے تو یہ چاروں بچوں کی مانند ہیں. اور ظاہری بات ہے وزیر اعظم ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, آف کورس ایز پرائم منسٹر, ان کے لیے تو یہ ہے نا کہ سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے, سب کو
اب آج اسی لیے تو یہ اجلاس پھر اس کے بعد دعوت دی گئی اور اسپیسیفکلی ان کو بلایا بھی گیا کہ تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا. لیکن ملک صاحب جب یہ کہا گیا کہ ملاقات کرا دی تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے بقول سی ایم کے پی کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. کس سے پوچھ کے بتانا تھا؟ وہ وزیر اعظم صاحب بااختیار نہیں ہے ملاقات کرانے؟ میرے خیال سے یہ من گھڑت بات ہے, یہ بالکل اپنے سے ایجاد کی ہوئی بات ہے. وزیر اعظم نے کسی سے نہیں پوچھنا تھا, نہ وزیر اعظم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ خود بات جو ہے انہوں نے بنائی, اور خود بات بنا کے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اس کو اس حوالے سے سیاسی جو ہے رنگ دیا جائے. سیاسی حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا. جی شوکت یوسف سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں نے آپ سے ایڈوائزری کاؤنسل کا بھی پوچھنا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے صوبہ چلانے کا. جی یہ ابھی میرے ساتھ ایک شو میں وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے تھے, ان صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان سے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو پی ٹی آئی نکال رہی ہے. اچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ تو سی ایم نے بھی کچھ مطلب تو نہیں نکالا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جی انہوں نے کہا کہ مجھے پوچھ کر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے, تو پہلے تو یہ آپس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر سے ملاقات تو کر لیں, ان سے پوچھ تو لینا کہ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے. انہوں نے تو بڑے دعوے کے ساتھ کہا, انہوں نے کہا میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا ابھی کہ جی آپ نے یہ بات کی, انہوں نے کہا میں نے کہی ہے لیکن میں نے اس سینس میں نہیں کہی ہے. تو بھائی سینس تو آپ خود نکال رہے ہیں نا, ہم تو نہیں نکال رہے ہیں. ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ہمیں ملنے دے, آپ نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. تو لیکن یوسف زئی صاحب یہ تو پھر آپ ان کا کام اتنا آسان کر رہے ہیں. سر آپ ایک سیکنڈ, آپ ان کا کام اتنا آسان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی ہم گائیڈ لائن نہیں لیں گے, آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ تو پھر اس کو سیاسی طور پہ آپ کی ملاقات نہیں ہونے دیں گے. تو صوبہ تو آپ نے چلانا ہے سر, کوارڈینیشن کچھ آپ نے بھی قائم کرنی ہے. گنڈا پور صاحب بھی کچھ نہ کچھ چلا ہی رہے تھے معاملات ان تمام صورتحال کے درمیان. نہیں, صبح چل رہا ہے, دیکھیں صبح چلے گا انشاءاللہ, صبح کی بات نہیں. دیکھیں ہمیں پوری کیبنٹ ابھی بنانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کی گئی ہے, تو جب ڈیزالو کی گئی کس نے ڈیزالو کی؟ عمران خان نے کی ہے نا. جی, اور نئی کیبنٹ بھی عمران خان نے بنائی ہے نا, تو ظاہر ہے اس سے مشاورت کرنا میں کیا بات ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو بڑی آسانی سے بات کر لی نا, کہ پرائم منسٹر نے فون کر لیا اور بس ایک اچھی شروعات ہو گئی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کی نامزدگی ہو گئی تھی, یا کیا اتنا غیر ذمہ دارانہ ملک ہے ہمارا کہ ایک وفاقی وزیر اٹھ کے, اور بھی وزیر اطلاعات اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ سی ایم جو ہے یہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, اور یہ یعنی اپنے صرف مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا بلنڈر جو کیا گیا ہے, یا اتنے بڑی زیادتی جو کی گئی, زیادتی کہوں گا, بلنڈر سوری یہ لفظ مجھے نہیں استعمال کرنا, اتنی بڑی زیادتی جو اس بندے کے ساتھ کی گئی ہے. ینگ لڑکا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے, اس کو بالکل سمجھ ہے, سیاسی نوع اس کو پتا ہے. لیکن یہ اس کو سہولت کار قرار دینا, پھر یہ کہ فنڈنگ لینا, اب ثابت کرے نا وفاقی حکومت. تو دیکھیں شروعات انہوں نے کی, میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں. ہم تو دیکھو, ہم نے تو بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں اپنے دل پہ, جو ہمارے ساتھ ہوا, جو پارٹی کے ساتھ ہوا, جو ابھی تک یہ چل رہے ہیں, جو ابھی ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا سارے ممبران کو, ہم تو دیکھیں پھر بھی گزارا کر رہے ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت. لیکن وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یوسف زئی صاحب کہ اگر آج اجلاس کے اندر آ جاتے تو ملاقات بھی ہو جاتی, وہاں وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہتے کہ ٹھیک ہے جی فیصلے میں لوں گا جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں گے. سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. پارلیمنٹ میں بھی آپ سپیس چھوڑ دیتے ہیں, ہر جگہ کمیٹیوں میں آپ سپیس چھوڑ دیتے ہیں, ہائی پروفائل اجلاس میں آپ سپیس چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس پہ بالکل, اگر میں خود ہوتا تو میں اسی طرح کرتا, لیکن ظاہر ہے اب ہر ایک اپنا اپنا فیصلہ ہے. اس کا یہی فیصلہ ہے کہ میں خان سے ملوں گا تب جا کے بات کروں گا. تو میرے خیال سے دیکھیں ہمیں ملک کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے نا. اگر ملک کا مفاد عزیز ہے تو یہ چھوٹی سی خواہش پہ کیا ہے, مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ہوٹل ہے, یہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے خود کہا کہ اعظم ساتھی صاحب کو 7 بجے جیل کے دروازے کھولے. اگر ملک کا مفاد, تو کیا یہ ملک کا مفاد عزیز نہیں ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہے وہ ملک کے مفاد کی. میں عقیل صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں اسی بات پہ, لیکن اس سے پہلے اس ویکینڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جی ایک آفر دی میثاق استحکام پاکستان کی, اور ٹھیک ہے بہت اچھی آفر ہے بھائی, سب تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. لیکن یہ زبانی کلامی آفریں دینا, اگر آپ واقعی کسی میثاق کے استحکام پاکستان کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. مائنس عمران, اگر آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ خالی آپ چل سکتے ہیں تو وہ تو ممکن نہیں ہوگا. تو یہ خالی آفر ہے کہ اس پہ کوئی عملی طور پہ تو ہم نہیں دیکھتے کوئی اقدام ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن جو بات میرے بھائی شوکت یوسف زئی صاحب نے کی, بات تو یہی ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی ایم کا
بانی پی ٹی آئی سے ملنا جیل پریمیسز کے اندر جا کے، کیا یہ ملک کے مفاد میں تھا؟ کیا ملک کے مفاد میں یہ نہیں تھا کہ آج وزیر اعظم کی بلائی ہوئی میٹنگ جو کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ہے یا دیگر نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز تھے ان کے حوالے سے ہے، اور صوبہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، کیا ان کا یہ نہیں بنتا تھا حق کہ یہ وہاں پہ جاتے اور بیٹھتے؟ بے شک ایک انڈر پروٹیسٹ ہی بیٹھ جاتے اور وہاں پہ کہتے کہ جب تک میری ملاقات نہیں کرائیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا جی، میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا. وہ یہی بات ہے. تو ملک کے مفاد میں تو یہ سٹنگ تھی، یہ نہیں تھی کہ آپ اڈیالہ کے باہر جا کے ایک میلہ لگا لیں. یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ماریہ صاحبہ ہمیں آن بورڈ لے کے چلنا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے چلنا ہے. وہ کیسے جو ملک کے مفاد میں فیصلے ہونے ہیں. کہنا آسان ہے، ہوگا کیسے؟ دیکھیں استحکام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں تھوڑی سی نا لچک پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے. جو یہ ایک اتنے ہائی ہارس پہ سوار ہے نا، اس سے تھوڑا سا اترنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار جب ایون کے مارکہ حق کی ایونٹ جب 13 اگست کو مجھے یاد ہے وزیر اعظم نے پہلی دفعہ اس تقریر کے اندر اب ذکر کیا، انہوں نے کہا اب استحکام پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. اب ہم نے تمام تر چیزوں پہ جو ہے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. اب ہمیں پاکستان کو استحکام دلانا ہے اور استحکام پاکستان کے لیے ہمیں اکٹھے کام کرنا ہے. اور ابھی بھی وہ کام کرنے کے لیے ملک صاحب مجھے 3-4 ایکشنیبل ایسے سٹیپس بتا دیجئے. میں نے وزیر اعظم صاحب کا تب بھی بیان سنا، میں نے اس ویکینڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہی بات دوبارہ ری انفورس کرتے ہوئے سنا. اس دوران ان ہفتوں میں بتا دیجئے 2-3 ایسے اقدامات حکومت کی جانب سے کیے ہوں جو استحکام پاکستان یا کسی میثاق کی، پیپلز پارٹی سے آپ کی لڑائی ہے، آپ کی پنجاب حکومت جو ہے اس کو جو بیانات دیتی ہو گئی میٹنگ، بٹ پوائنٹ از آپ تو استحکام کی بات کریں نا، آپ نے تو نئی فرنٹس کھول لی ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ کچھ بیانات کے باعث جو ہے اتحادیوں کے ساتھ تھوڑی بہت تلخی ضرور ہوئی تھی، لیکن کل جو میٹنگ ہوئی ہے میں بالکل اس میں جو میرے تک اطلاعات ہیں بالکل الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اتحاد ہے جمہوریت کی خاطر وہ آگے اس کا تسلسل قائم رہے گا، آگے بڑھیں گے. ملک کے مفاد میں جو فیصلے کرنے ہیں ہم وہ کریں گے ضرور. جی یوسف زئی صاحب جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب تارڑ صاحب نے اور تلال بھائی نے جب یہ پریس کانفرنس کی اور ان کو دہشت گرد اور اس سے ملایا تو پرائم منسٹر اگر ان کو شٹ اپ کال دے دیتے یا کھینچتانی کر لیتے کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی، کیوں آپ نے اس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے، تو میرے خیال سے ماحول اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں ان کی بڑی تلخ وہ ہوتی تھی، جب وہ چلا گیا یہ تو نیا آیا تھا، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا. دوسرا اپنے ایڈوائزری کونسل کے حوالے سے جو بات کی نا شروع میں شاید آپ بھول گئی پھر، تو دیکھیں ایڈوائزری کونسل کا میں خود بھی خلاف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی چیزیں بنے صوبے میں، پھر یہ جو ہے نا ایک پیرالل گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو سی ایم کو فل اختیار ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے میں پارٹی کا شاید اس وقت تو واحد ہوں کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں. اور آئیڈیا کہاں سے آیا ہے یوسف زئی صاحب، یہ ایڈوائزری کونسل کا آئیڈیا فلوٹ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا ہے کہاں سے آئیڈیا آیا ہے. جہاں سے بھی آئیڈیا آیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صوبے کے لیے مفاد میں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے اس کو 5 ایڈوائزر لینے کا اختیار ہے اور اسسٹنٹ لینے کا اختیار ہے، تو اپنے لیے 5 ایڈوائزر کہیں سے بھی لے لیں، پارٹی میں ہو یا پارٹی سے باہر کوئی ایسے لوگ ہوں جو ٹیکنوکریٹس ہوں، جو سمجھتے ہوں حالات کو، جو اچھا پرفارمنس دے سکے. تو میرے خیال سے ان کو جانا چاہیے اس پہ بغیر اس کے، کیونکہ ایڈوائزری کونسل جو ہوتی ہے نا اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس سے خراب ہوں گے. اور اس سے یہ بھی تاثر جائے گا جی کہ پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب کے علاوہ باقی کوئی یہ صوبہ چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کی بہن ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. بس ہر ایک اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھے گا نا، ہر ایک اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھے گا، اور پھر وہ معاملات جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہوں گے. میں تو اب پارٹی سے آج بھی میں نے بات کی، میں نے کہا جی یہ کام نہ کریں، یہ بالکل غلط ہے. جس نے بھی یہ تجویز دی ہے میں تو کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں. تو یوسف زئی صاحب آپ نے اس پہ اپنی رائے دی پارٹی کی جو اس وقت رائے اس سے ہٹ کے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے اندر جو ایک آپریشن ہونا ہے اس کو لے کر اور دیگر اور بہت سارے جو فنکشنل اور پروسیجر معاملات ہیں اس پہ وفاق اور صوبے کی سوچ نہیں ملتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کہے کہ جی ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، وفاق کا ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ حکومت اس پہ اعتراض بھی نہ کرے اگر اتنا بڑا آئیڈیالوجیکل کلیش ہے ان کے درمیان؟ دیکھیں ہمارے سب سے بڑی بات یہ کہ ماحول نہیں ہے، نہ مذاکرات کا ماحول ہے، نہ وہ اعتماد سازی کا ماحول ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن
جاری ہیں. ابھی بھی ان کو پنجاب میں کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دی جا رہی. ابھی بھی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. ابھی بھی ان کو نااہلی کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ پھر آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن میں آخر وقت میں کیا فیصلہ دیا کہ جی کوئی پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک طرف آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس قوت ہے, تو آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا دیوار سے لگاتے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کا مفاد ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہ دانستہ اور نادانستہ طور پہ چاہے اس کو غلطی کہے چاہے جو بھی کہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کے معاملات کو چلانے ہیں تو تھوڑا سا اسپیس دیں. آپ اسپیس نہیں دے رہے. آپ پہلے اب تو سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, اور جبکہ پورا 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے اس صوبے میں ہمارے پاس, لیکن آپ ہمیں سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کر رہے. پھر آپ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے ایک دوسرے کو عزت دینی پڑے گی. اگر آپ عزت نہیں دیں گے, اگر آپ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ میری تو خواہش ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. اچھا, اب ملک صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دوحہ میں مذاکرات کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان طالبان کے ساتھ, اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم نے پاکستان کی ریاست کی پالیسی بھی دیکھی. طالبان سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو. سو ایونچولی اگر آپ نے لڑائی بھی کرنی ہے, آپریشن بھی کرنا ہے, بات چیت تو مذاکرات کے ٹیبل پر ہی ہونی ہے. اور یہی بات مور اور لیس تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ایونچولی بات مذاکرات پہ ہونی ہے, تو اپنے لاسز کو کٹ کریں. فرق کیا ہے پھر دونوں کی اپروچ میں, آپ کے اپروچ میں اور جو تحریک انصاف کہہ رہی؟ دیکھیں اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بالکل کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, چاہے بے شک وہاں سے انپرووکڈ اگریشن ہو, چاہے وہاں سے کسی قسم کا بھی ایکشن لیا جائے یا ری ایکشن ہو. اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہم کوئی ایکشن نہ کریں. مذاکرات دیکھیں, یہی بات ہے کہ مذاکرات سے ہی آگے معاملہ بڑھے گا, لیکن کتنی دفعہ آپ مذاکرات کریں گے؟ آپ ایک نہیں, آپ جب سے یہ حکومت عمل میں آئی ہے, مجھے خود بتائیں ماریہ صاحبہ, کیا اس ملک کا وزیر داخلہ, کیا اس ملک کا نائب وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہے, کیا اس ملک کا وزیر دفاع اور دیگر لوگ کیا گاہے بگاہے مختلف ٹائمز پہ کابل نہیں گئے؟ ان سے بات چیت کی, ان کو بات بتائی, باور کروائی اپنی بات کہ بھائی ٹی ٹی پی, ٹی ٹی اے, آئی ایس کے پی, ایف اے کے, جتنے بھی آپ کے فیکشنز ہیں, whether they're in your control or not, آپ ان کو اپنی سرزمین مت استعمال کرنے دیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ہم نے ثبوت بھی ان کو دیے, ثبوت فراہم کیے. تھوڑا ٹائم تو 2-4 دن تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ, لیکن پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے کام شروع ہو جاتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اور سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے وہ کے پی کا صوبہ ہے. مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ I'm actually quite confused and surprised کہ اس صوبے میں یہ کہتے ہیں جی بات چیت کریں, مطلب ایک تھپڑ آپ کے منہ پہ پڑے, آپ کہیں جی دوسرا گال آگے ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ اپنی ویکنس تو نہیں دکھا سکتے. سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس پہ ایک سیکنڈ یوسف رئی صاحب, اس وقت وفاق اور صوبے کے اندر ہارمنی نہیں ہے. ہاؤ ٹریجک از دس؟ ایبسولوٹلی یہی وجہ ہے کیونکہ جو ڈسکارڈ ہے, جو ڈسکنیکٹ ہے, جو ایفرٹس ڈس جوائنٹ ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ صوبے اور وفاق کے بیچ میں کوہیژن نہیں ہے. صوبے اور وفاق کے بیچ میں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی, کولیبوریشن, سینرجی, کوپریشن, کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور اس کسی بھی آپریشن کو سکسیسفل ہونے کے لیے ماریہ صاحبہ یہ کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. سر تو کوآرڈینیشن تو وفاق نے اور صوبے نے بیٹھ کر بنانی ہے نا, یہ تو نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو پہلے ان کے الیکشن کو روکیں, آج اسی حوالے سے میٹنگ کی. یہ تو پھر اس طرح ایک ایک قدم تو سب کو پیچھے ہٹنا ہے, کوآرڈینیشن بنانی ہے. یہ تو نہیں کہ ہم ٹینس رکھیں تعلقات. درست کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, آج اسی حوالے سے اس کی ایک کڑی تھی, اس حوالے سے میٹنگ تھی کہ افغان سٹیزنز یا ریفیوجیز کی جو ریپیٹریشن ہونی ہے, جو زیادہ تر جو ان کی تعداد ہے, جو کیمپس ہیں وہ کے پی میں, سننے کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب دس از دا ہائٹ آف سیریسنیس کہ جو یہ لوگ, ان کو کوئی سروکار نہیں, ان کو صرف پالیٹکس کھیلنی ہے, پالیٹکس کرنی ہے. جواب کہنا دینا چاہتے, پھر میں سیگمنٹ کو سمیٹوں. جی ماریہ دیکھیں, ہم یہ جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں نا, آپریشن تو 15-20 سالوں سے ہو رہے ہیں, اور اس میں جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں نا, پھر لوکل لوگ جو اس میں مر جاتے ہیں, اس کے اثرات بھی پھر کافی عرصے تک رہتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے صوبے کو بھی اور ملک کو بھی. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ بات تو وہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں کہ وہاں سے لوگ نہ آئیں,
اب یہ اس میں کیا غلطی ہے؟ ہم تو اس پہ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی غلط ہے. جب تک آپ وہاں سے نہیں روکیں گے لوگوں کو، آپ یہاں آپریشن دیکھیں نا. اب وہ روکنا تو وفاقی حکومت کا کام ہے نا. کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ تو وفاقی حکومت بڑے زور و شور سے یہاں پہ تو آپ آپریشن کرتے جائیں، لیکن جا کے بات کریے، چارج شیٹ کرتے گورنمنٹ کو جا کر اس اجلاس کے اندر جہاں پہ آج آپ گئے نہیں. جی ہم تو دیکھیں، ہم تو کر رہے ہیں، ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے، لیکن وہ اپنے اینگل سے وہ وہ کہتے ہیں گیت سناتے ہیں نا. ہم تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کی بات ہم سن لیتے، سمجھ جاتے تو ایشو نہ ہوتا، ورنہ چیز ایک ہی ہے. دیکھیں اس وقت سہیل افریدی کا فائدہ کتنا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا جو انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ہے وہ تو نہیں رکتے ہیں نا، وہ تو کسی نے نہیں روکے ہیں. انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس لوکل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو پہلی دفعہ فاٹا سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو ہے وہ اگر آج اپنے لوگوں سے کہے کہ آپ نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، آج آپ نے صرف پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے، صوبے کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو جب تک آپ لوکل لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو اس وقت تک یہ کامیابی نہیں ملتی. اور یہی میری بار بار گزارش ہے ان سے کہ افغانستان حکومت سے ہمیں بات کرنی ہوگی. ہم جتنے بھی ان کے ساتھ لڑائی لڑ لیں، الٹیمیٹلی ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات ہی کرنے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو جب مذاکرات ہیں اور ہمیں سختی جو پالیسی ہم نے بنانی ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو نہیں چھوڑنا غیر قانونی طور پہ پاکستان میں داخل ہو اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. یہاں اگر فوجی مر رہے تو ہمارے بچے ہیں نا، وہ کون ہیں؟ وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے. اگر آرمی ہماری آرمی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئی ہے. یہ ہمیں کیوں اس سے الگ سمجھ رہے ہیں کہ تو ہم تو بالکل، ہمیں تو افسوس بھی ہوتا ہے جو سر آپ لوگوں کی بہت ساری باتوں کے اندر تو لوگ مرتے ہیں، مجھے سملیرٹی لگ رہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بہت ساری باتوں کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جی قرض بھی ہے، لیکن پھر بھی صوبے اور وفاق کے اندر ہمیں جو واضح خلیج نظر آ رہی ہے وہ بھی اس وقت اس مسئلے کی ایک اور بہت بڑا پولیٹیکلی اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر رہی ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ 15 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اپنے پست ترین دور سے گزر رہے ہیں. بڑے مشکل ادوار رہے ہیں دونوں اقوام کے درمیان، لیکن اس قسم کی جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہاسٹیلٹی تھی، یہ پچھلے دنوں ایک دوسرے کی جانب ہم نے جو ایک دوسرے کا موڈ دیکھا، جو ٹون دیکھی، اور جس طرح سے پاکستان کے چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا، پاکستان نے جوابی طور پہ وہاں پہ کارروائیاں کی، یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. لیکن جو اس کا پہلو دوسرا سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان. اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو جو سیز فائر تھا 24 گھنٹے کا، اس کی مزید دورانیہ بڑھا کے اب وہ 48 گھنٹے کا جو سیز فائر معافی کیجیے اس کو بڑھا دیا گیا ہے انڈیفینیٹلی، کیونکہ جب تک یہ گفتگو ہوگی تب تک یہ سیز فائر جاری رہے گا. اس دوران یو این کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق افغانستان میں القاعدہ اور فتنہ الخوارج جیسے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں. رپورٹ کے مطابق یہ گروہ افغانستان میں آزادانہ طور پر سرگرم ہے اور وسطی ایشیائی ممالک اور خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کی اتھارٹی دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے. یہ گروہ افغانستان کے 6 صوبوں غزنی، ہلمند، قندھار، کنڑ، ارجگان اور زابل میں سرگرم ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ افغانستان میں القاعدہ کے کئی تربیتی مراکز کام کر رہے ہیں، جس میں سے 3 نئے کیمپ ایسے ہیں جہاں القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو عسکری تربیت دی جا رہی ہے. ٹی ٹی پی کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں جنہیں مختلف اقسام کے جدید ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے، جس سے ان کے حملے مزید ہلاکت خیز ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی آزادانہ سرگرمیاں علاقائی سلامتی اور پائیدار امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں، لہٰذا ان گروہوں کی سہولت کاری اور تربیتی نیٹ ورک کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے. یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگران ٹیم نے 24 جولائی 2025 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی، جو کہ اس نوعیت کی 36ویں رپورٹ ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر خان صاحب، افتخار فردوس صاحب. دوحہ کے اندر جو اس وقت ہم دیکھ رہے مذاکرات ہو رہے ہیں، سیز فائر اس کو کچھ وقت کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے ان سے. سب سے پہلے میں اگر آپ سے آغاز کروں افتخار، یہ جو ابھی فی الحال مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ان کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ کیونکہ نقطۂ آغاز تو وہاں سے ہوگا نا جہاں پہ ایٹ لیسٹ ایکنالجمنٹ ہو کہ پاکستان اگر بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپ کی سرزمین سے حملہ کر رہی ہے، لیکن آگے سے اگر کہا جائے کہ نہیں ہماری سرزمین پہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر بات چیت کہاں سے شروع ہوگی؟ کیا ٹی او آرز ہوں گے؟ دیکھیں ماریا، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہ ڈاکیومنٹ جو ایجنڈا کا ہے اس میں 2 پوائنٹس ہیں جو میں نے دیکھے ہیں.
اس میں پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ پاکستان کی گریوینسز جو ہے وہ کیا ہیں، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ایکسٹینشن آف سیز فائر انڈیفینیٹلی. ابھی کے لیے جو سیز فائر کیا گیا ہے وہ دونوں ممالک نے ڈوز کیا ہے. پاکستانی ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور افغانستان نے ان کے ترجمان نے ایک ویڈیو انٹرویو میں اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ سیز فائر ایکسٹینشن ہے. بلکہ ان کی طرف سے تو ایک پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ ہم باقاعدہ کانفرنٹیشن اب نہیں چاہتے، ہم اسٹیبلٹی چاہتے، اور اگر پاکستان نے ہماری طرف کوئی ایگریسو ایکشن نہیں لیا تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیری آن ود آل آف دس. لیکن جو بات چیت کا پیرایا ہے، جو پاکستان کی گریوینسز والا پہلا پوائنٹ ہے، جن ذرائع سے بات ہوئی، کیونکہ ڈیلیگیشن کے اندر اس ٹائم پر سینئر لیڈرشپ ہے، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اس میں ڈیفنس منسٹر ہیں. انیشلی یہ کہا گیا تھا کہ اس میں جو ہے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی ہیں، اور افغانستان کی طرف سے جو ان کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ان کے چیف ہیں واسق صاحب، وہ ہیں، اور یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں، اور متقی صاحب جانا تھا، لیکن اسحاق ڈار اور متقی صاحب کے نام فی الحال اس لسٹ میں جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی ریزنز پتہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی، لیکن ابھی تک اس کوئی دونوں کام کی طرف سے کوئی ریپلائی جو ہے وہ نہیں آیا. مے بی دے ول جوائن ٹمارو، کیونکہ بات چیت کا آغاز جو ہے وہ کل سے جو ہے باقاعدہ طور پر ہوگا. پاکستانی ڈیلیگیشن تو پہنچ گیا ہے، افغان ڈیلیگیشن خود سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جانے والا تھا. اب مجھے یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں یا جہاز میں چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کیونکہ افغانستان کو اسپیشل پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے UN کی طرف سے. وہ ابھی بھی ڈیزگنیٹڈ ہیں وہ ٹیرر لسٹ کے اندر، تو ان کو اسپیشل پرمیشن یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ دیتی ہے ٹریول کرنے کے لیے. تو فی الحال تو جو سچویشن ہے اس میں دونوں طرف سے جو الفاظ ہیں وہ نارملائزیشن کے لیے ہیں. لیکن جو ایجنڈا ہے پاکستان بہت کلیئر ہے اس بار کہ سائنڈ اگریمنٹ جو ہے وہ چاہیے، جس میں یہ بات کی جائے کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی بھی دہشت گرد تنظیم کوئی اٹیک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نہیں کرے. لیکن طاہر خان صاحب، پاکستان کی جو مانگ ہے وہ تو بڑی بیسک ہے کہ بھئی افغان سرزمین سے ہمارے اوپر حملے نہ ہوں، لیکن کتنی اس مطالبے کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت افغان کی طالبان حکومت؟ ان کا خود ان کے اوپر کتنا کنٹرول ہے؟ ان کے اپنے اندر سیاسی طور پہ ماحول کیسا ہے؟ ان کے اپنے اندر خود جو حکومت ہے اس کا استحکام کیسا ہے؟ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، انٹرنل پالیٹکس بھی ہے اس پہ. بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے کئی سوالات میں کئی چیزیں ہیں. تو پہلے حکومت کے بارے میں جب بات، میرے خیال میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس کا بار بار اظہار ہوتا ہے، لیکن کچھ وہاں پہ جو یعنی معاملات ہے، خواتین کی تعلیم ہے، پھر ابھی انٹرنیٹ کا ایشو ہوا تھا، بند ہوا تھا، وہ مسائل ہیں. اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہاں پہ کوئی ڈویژن ہے یا کوئی گورنمنٹ کو خطرہ ہے. ہاں، اگر اسی طرح کوئی حالات میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر بنتے ہیں تو پھر شاید کہ کچھ معاملات پیچیدہ ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی. آپ نے کیا کیا، وہ کنٹرول کر سکتے ہیں پاکستانی گروپس کو، تو میں کہوں گا کہ ہاں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو جو پاکستان سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں، یہ تو میرے خیال میں یہاں جو مایوسی 4 سال میں نتائج نہیں دیے مذاکرات نے، تو یہ والی صورتحال پیدا ہوئی جو اب ہے. اب دیکھنا ہے کہ جب مذاکرات ہوں گے، جس طرح کا افتخار نے کہا ممکن ہے کہ کل ہو. آج میری جو معلومات ہیں، میں افتخار کے معلومات کو بالکل بھی چیلنج نہیں کرتا، ان کے پاس کبھی شواہد ہوں گے، لیکن ان کا وفد ابھی نہیں گیا. وہ بھی ذبیح اللہ مجاہد نے خود کہا، میں نے اس کا ایک انٹرویو وہاں ٹی وی میں سنا ہے. شاید کہ وفد کی جو کمپوزیشن ہے کہ کس کس نے جانا ہے. اور میری یہ ابھی میرے بات ہوئی آ کے پروگرام سے چند منٹ پہلے، بلکہ میرے پاس میسیجز بھی موجود ہے ایک ذمہ دار سے اسلام آباد میں. وہ کہہ رہے کہ سارے جو پاکستانی لیڈرز ہیں وہ اسلام آباد میں تھے. آج پاکستانی وفد اس وقت جائے گا جو میں نے سنا ہے، کہ جب افغان ڈیلیگیشن کا پتہ چلے کہ اس میں کون کون ہے، تو اسی کے مطابق پھر پاکستانی وفد کی کمپوزیشن ہوگی، اور وہ شاید کہ وہ بھی کل چلا جائے. تو مجھے جس نے بتایا وہ یہی ہے.
ٹھیک ہے. ابھی جو خبریں ہیں نا وہ ابھی لیٹسٹ وہ رائٹرز یہ کلیم کر رہا ہے افتخار کے ہفتے کے روز افغان جو ڈیلیگیشن ہے وہاں پر پہنچے گا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مذاکرات آپ کو کیسے چلیں گے. ابھی مجھے بتائیے کہ یہ جو نیا دور ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے مذاکرات کا کہ اس کے بعد ٹیمپریچر تھوڑے نیچے آئیں گے. آخری جو 2 ہفتے ہیں لاسٹ 2 ویکس وہ تو بہت کیوٹک تھے دونوں ممالک کے. اگر ہم سفارتی ہسٹری کا جائزہ لیں کوئی نیچے آپ کو آتا ہے درجہ حرارت دیکھتے ہوئے؟ لیکن جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں تو کلیئرلی ڈی ایسکیلیشن نظر آتی ہے. لیکن یہ ایسکیلیشن جس کا ٹرینڈ آپ دیکھیں آج بھی جو ہے شمالی وزیرستان کے اندر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے جس میں 7 شہادتیں ہیں فوج کی اور تقریباً کوئی 13 انجریز ہیں جس میں سے 4 کریٹیکل تھے. تو اگر یہ اٹیکس کا جو ہے وہ جو اس کی ریشو ہے وہ کم نہیں ہوتی یا کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سالو ہوں گے. بلکہ ابھی بھی جو سیز فائر ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں آبویسلی دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس قسم کے واقعات نہ ہوں. لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پہلے بھی ان دونوں ممالک کو جو ہے وہ آلموسٹ جنگ کے دہانے پر لے کر آ چکے ہیں. اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جائیں گی. آئی کان سی. طاہر صاحب یہی سوال آپ سے اگر میں پوچھوں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ابھی بہت کمپلیکیشنز ہیں افتخار کے مطابق آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ درجہ حرارت نیچے آتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیر پا لگے گا آپ کو کہ اس وقت سیز فائر ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے؟ دونوں کی مجبوری ہے کیونکہ اور پاکستان افغانستان کی میرے خیال میں زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو کنسرن ہے اس کو مثبت جواب دے. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ پاکستان میں جو بڑے حملے ہو جاتے ہیں اور اس میں کیجویلٹیز زیادہ ہوتی ہے جس طرح کے ذکر بھی کیا گیا آج جو شمالی وزیرستان میں ہوا ہے تو یہ والے اگر نہیں روکتے تو بالکل صحیح کہا افتخار نے کہ یہ پھر معاملات معمول پہ بالکل بھی نہیں آئیں گے. تو اب ذمہ داری ظاہر بات ہے کہ پاکستان افغانستان کو دیکھتا ہے کہ آپ کا ایک رول اس مسئلے کے حل میں مطلب ہے کہ یہاں توقع ہے اور ان کو بھی سمجھنا پڑے گا. یہ والی جو صورتحال ہے یہ بالکل بھی افغانستان اور پاکستان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. 45 سال وہاں لڑائیاں ہوئی ہے اب لڑائیاں ختم ہوئی ہے پاکستان کو مشکل کا سامنا ہے تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ مزید افغانستان کو اسی صورتحال میں مطلب ہے وہ رہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ ہے وہاں پر مشکلات ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لہذا لوگوں کی طرف توجہ دو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے تو میرے خیال میں پھر شاید معاملات آگے چلے جائیں. میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں 100% مطمئن ہوں کیونکہ بیانات تو وہاں سے آتے ابھی میں نے سنا وہاں کے مرکزی ترجمان کے بیان کو تو وہ گول کو چیزیں بتاتے ہیں. میرے خیال میں کلیئرٹی ہونی چاہیے صاف بتانا چاہیے کہ جو پاکستان کا مشکل ہے ہم اس کو مطلب ہے کہ ایڈریس کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہی مسئلے کا حل ہے. سر یہ تو بڑی آئیڈیل بات کی آپ نے. بہت شکریہ طاہر خان صاحب افتخار فردوس صاحب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی خبریں اس ہفتے جو جمع ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کیا پکڑا ہے, یہ ایڈوائزری کاؤنسل جس کا ذکر عمران خان صاحب کی پارٹی کر رہی یہ کیا بلا ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس ہفتے بہت بڑی جو سیاسی خبریں ہیں ان کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ رہے تھے خبروں کے اندر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان دونوں کے درمیان کچھ دوریاں تھیں. کل میٹنگ ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہیں اور اس دوران ایک نئی شوشہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سامنے آیا وہ تھا ایڈوائزری کاؤنسل کی تشکیل کا. ابھی کس کا آئیڈیا ہے, کہاں سے فلوٹ ہوا, اگر کے پی کو ایڈوائزری کاؤنسل نے چلانا ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے, بہت ساری چھوٹی چھوٹی اس میں جو باتیں ہیں ذرا تھوڑی اس پہ کلیئرٹی لیتے ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل اے آر وائی نیوز. بہت شکریہ بٹ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میرے خیال ہے پہلے ایڈوائزری کاؤنسل سے آغاز کرتے ہیں. یہ ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے, غالباً شاید اس فیصلے کو تبدیل بھی کر دے تحریک انصاف, لیکن ایڈوائزری کاؤنسل کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ خان صاحب کا اپنا ہے, ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کا ہے, نئے وزیر اعلیٰ کا تھا؟ یہ بڑا ایک انوکھی بات ہے, صرف ایسے پہلے کبھی سنی نہیں کہ کوئی صوبہ کوئی ایڈوائزری کاؤنسل چلائے. جی شکریہ ماریا. اصل میں یہ خان صاحب کا بالکل نہیں ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ان کی بات نہیں مانتے تھے اور انہیں کچھ فائدے نہیں پہنچا رہے تھے اور انہوں نے پورا کہہ لیں کہ اس میں ان کی کوشش تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ بدلے جائیں اور اب انہیں لگتا ہے کہ ایک نیا بندہ ہے, پہلی دفعہ وہ ایم پی اے بنے ہیں, ینگ ہیں, تو کیوں نہ اپنا ان کا ایڈوائزری کونسل کے نام پہ کچھ فائدے لے لیے جائیں اور کوئی سپر سی ایم
اوپر بیٹھ جائے. اور یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے, اور علیمہ خانم ان کے ساتھ وہ بھی ہیں, پھر ان میں جنید اکبر, جو سارے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو اسد کیسر, یہ سارے جو خلاف تھے علی امین گنڈا پور کے, وہ سب, اور انہوں نے الیکشن میں ان کے بہت بڑھ چڑھ کے سی ایم کے الیکشن میں حصہ لیا, اینڈ تک ساتھ رہے. لیکن پارٹی چیئرمین بریسٹر گور صاحب کہیں نظر نہیں آئے کیونکہ وہ اس سے سہمت نہیں ہے, وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اور گزشتہ روز خان صاحب کو جو تجویز پیش کی وہ بھی سلمان اکرم راجہ نے ہی کی. اچھا. اور انہوں نے بڑے طریقے سے انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا ہوگا پارٹی. اور وہ پہلے جو تھا علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر, ان میں جو ہے وہ تنازع رہتا تھا, وہ صوبائی صدر ہیں پارٹی کے, وہ سی ایم تھے. اب ایسی کونسل ہونی چاہیے جو پارٹی بھی ساتھ لے کے چلیں. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ ویسے میں آن دا ریکارڈ بتا دوں, سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی ٹویٹ میں جو یہ بات ہے نا اس کی تردید کر چکے ہیں کہ میرا یہ آئیڈیا نہیں تھا. میں نے کہا ان کا موقف بھی رکھ دیں یہاں پہ. اچھا چلے, ان کا شکریہ, ان کا آئیڈیا نہیں تھا. پھر ہو سکتا ہے وہ آئیڈیا ایک نام کو ہو سکتا ہے وہ خاندان میں سے کسی کا ہو, لیکن تجویز یہ کنفرم ہے کہ خان صاحب کو تجویز انہوں نے گزشتہ روز اڈیالہ میں دی, اور اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ خیر آگے جا کے پھر خان صاحب نے وہ اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی زیادہ, اور انہوں نے کہا کہ سی ایم جو ہیں انہیں کام کرنے دیں, اور ابھی دیکھا جائے گا, ضرورت پڑے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن فی الحال انہوں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے. انہیں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی سمجھ تھی کہ یہ کس لیے وہ کر رہے ہیں کہ نیا بندہ چلیں آپ قابو کر لیں گے, اپنی چیزیں کروا لیں گے. اور گزشتہ روز ایون جو نو منتخب وزیر اعلی سہیل آفریدی, انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا, لیکن ساتھ وہ تھوڑا سا غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ میں وزیر اعلی ہوں, میں بناؤں گا. یعنی انہوں نے تھوڑا بتایا کہ وہ اتھارٹی وہ لے لیں گے کچھ ہی دنوں میں, اور پھر وہ شاید علی امین گنڈا پور کی طرح ان کو کچھ زیادہ لفٹ نہ کروائیں. تو لہذا یہ ایک گروپ ہے, اور ان کی کوشش تھی کہ اپنا, اب دیکھیں نا, کوئی خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا, کسی نے بھائی کو بنوانا تھا, کسی نے کسی رشتہ دار کو, وہ سارے کیونکہ بن نہیں سکے تو ان کا چلو اس طرح ہی کوئی جو ہے وہ قبضہ کر لیں اور طریقے سے اس میں ان رہیں. لیکن بہرحال خان صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کروائی, اور بلکہ کابینہ کا جو تھا فیصلہ اس میں بھی کچھ نام انہیں کل دیے گئے, تو انہوں نے اس میں بھی کہا کہ وہ سہیل آفریدی سے جب تک ان کی مشاورت